मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। 8 फरवरी इलेक्शन हो रहा है सर? मेरे ख्याल में इलेक्शन होने चाहिए और 8 फरवरी की तारीख़ आई है तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम तो इस तारीख़ के आने से पहले से तैयारी कर रही है। 3.5 जलसे हम कर चुके हैं, मलीर, औरंगी टाउन और लियाकताबाद पे बंस रोड पे हमने छोटा ये सब इंतखाबी जलसे था? ये बिल्कुल इंतखाबी जलसे है। अच्छा। तैयारी उसी से में उम्मीदवारों की सिलेक्शन की कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर काम करेगी, उसमें कारकुनान, ज़िम्मेदारान और हामियों को, और जहाँ जहाँ से दरख्वास्तें हमें वेबसाइट पे भी रिसीव होती हैं वो सारी के सारे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। इसी तरीके से तंजीम 9 का सिलसिला भी इंटरव्यूज़ के ज़रिए से तेज़ी से जारी है। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो आपका, क्योंकि ज़ाहिर है आपके एतराज़ात की बुनियाद पे 56 से 60 लाख अफराद जो है ना कराची के जो है वो सेंसस में आए थे। क्या आप ये जो हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन कर रही है कि इसके ऊपर आप एतराज़ात में जाएंगे सर? हम गए हैं, अभी भी गए, एतराज़ात दे दी हमने। तो हाँ, मतलब 20% अभी भी हमारी तसल्ली नहीं हुई, लेकिन पिछली मरतबा हमारी 50-60% हमारे ख़िलाफ़ हल्का बंदियाँ गई थी। 40% हमारे मुताबिक मीन्स जो पैरामीटर्स लेड डाउन है, जो उसूल तय है इलेक्शन लॉ 2017 में, इलेक्शन एक्ट में, और उसके तहत जो रूल्स बने हैं, तो अगर उस उसूल के तहत पे नहीं बनी तो हमने चैलेंज। मिसाल तो सक्कर, नवाबशाह और मीरपुर खास शहर हैं, हमेशा शहर की अर्बन एरिया की एक सीट सूबाई की होती थी। अच्छा, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसके अतराफ़ के 10 इलाकों के साथ शहर को 3 या 4 में डिवाइड कर दिया गया। अननेचुरल था, इलॉजिकल था। अदालत में गए हैं सर? है? अदालत में भी गए हुए हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन अब हम इसमें नहीं, इलेक्शन कमीशन में गए ना। नहीं, अदालत में नहीं गए अभी। अदालत से गए गए ना, तो उसका क्या हुआ? वही मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुका हुआ। तो फिर कितने अरसे जाएगा सर वो? अब चले, अब तो नई हल्का बंदियाँ हो रही है ना दोबारा, तो हम गए फिर इलेक्शन कमीशन। अगर नई हल्का बंदियों के बावजूद आप फिर जाएंगे अदालत जाएंगे, और अगर अदालत जाएंगे आप, जो कि लगता है कि होगा, मुझे हमें लग रहा है कि ये आपके लिए फिर ये एतराज़ात बनेंगे जो नई हल्का बंदियाँ हो रही है, जो गुनसुन मिलने को मिल रही है, तो अदालतों में गए तो 8 फरवरी में इलेक्शन कैसे होगा सर? देखिए अब वो तो 30 दिसंबर तक तो वो शायद, देखिए 2018 में तो बहुत ही नागुफ्तगू हालात थे। पार्टी की तकसीम सर पे तलवार की तरह मंडला रही थी। लंदन से हम नए अलग हुए थे और ज़ाहिर है कि पीटीआई को एक अननेचुरल जो हाइप दी गई थी और फिर कुछ सीटें उसे हर हाल में दी जानी थी, तो ये सारी तैयारियां, वो माहौल तो बना हुआ था, हमारे कतई नामवाफिक माहौल था, अनफेवरेबल। उसके बावजूद भी ये हल्का बंदियों की भी आधे से ज़्यादा हल्का बंदियाँ गलत थी, फिर भी इलेक्शन लड़ा और उसमें 4 कौमी असम्बली की सीटें कराची से, 2 हैदराबाद से। अगर कोर्ट का फैसला नहीं आया आपके एतराज़ात के बावजूद तो लड़ेंगे, तो इलेक्शन आप फिर भी जाएंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं होगा इस बार, बॉयकॉट करने वालों का बॉयकॉट होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर अदालत ने ये कह दिया कि जब तक ये हम फैसला नहीं कर सकते हैं उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा, फिर अदालत जाने, इलेक्शन कमीशन जाने। हम तो रिसीविंग एंड पर है। हम तो निगरान हुकूमत को कैसे देख रहे हैं जो काम कर रही है सर? निगरान हुकूमत की गिरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही बहुत सारे मामला पर ना। जिस तरह उन्होंने जो शुरू में एक अंदिया दिया था कि करप्शन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होंगी, जो ऐसे रैकेट बने हुए हैं जहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अवामी जो अवाम के खून पसीने की कमाई है, टैक्सों की, मुख्तलिफ शहरी इदारों को दी गई है, वो सिस्टम के नाम से एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा था कि SBCA में, वाटर बोर्ड में, KMC में और जगह जगह
KDA ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بڑے کریک ڈاؤنس تو ہوئے ہیں سر. اصل میں بڑے کریک ڈاؤنز میں اگر وہ پیادوں کو لے گئے ہیں تو ٹھیک ہے نا, اور جب تک فیل وہ ہاتھی, اونٹ, وزیر اور بادشاہ تک, ہاں ماسٹر مائنڈ دیکھیں نا, یہ سب کچھ گیا کہاں پیسہ. اب دیکھیں دبئی میں آج بھی پراپرٹی کیوں سسٹین کر رہی ہے, کیونکہ یہ سارا گزشتہ 15 سالوں کی جو پیپلز پارٹی کی بدترین اور کرپٹ ترین حکومت تھی نا, صرف پیپلز پارٹی, پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی پیپلز پارٹی, لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف تو PTI نے بھی احتساب نہیں کیا نا, یہ بھی ایک معمہ ہے. PMLN کے خلاف کس نے احتساب کیا, MQM کے خلاف کس نے کیا؟ نہیں PMLN کے خلاف تو پھر بھی نواز شریف کو ملک بدر کر دینا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوا سر, بے نظیر صاحبہ کو بیچاری جیل میں گئیں, آصف زرداری جیل میں گئے, عدالتوں سے باہر آئے. دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو ایک الگ باب ہے, الگ چیپٹر. کیوں سر وہ پیپلز پارٹی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے سر ان کو؟ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر اور پھر آصف زرداری, پھر بلاول بھٹو, جو اتنا بلیٹنٹلی, اتنا دھڑلے کے ساتھ آرٹیکل 140 کی نفی کرے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے. کون سی سیاسی جماعتیں سر لوکل باڈیز کو پروموٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں PML PTI کرتی تھی, MQM کرتی ہے, پھر اس کے بعد میں نے کوئی بڑی سیاسی جماعت کرتی ہے. دیکھیں میں نے بڑی سیاسی جماعت PTI نے لوکل باڈیز کو سپورٹ کیا, مثلا الیکشن کیا. پنجاب کے صورتحال میں کیا ہوا سر, لوکل باڈیز الیکشن کو تو انہوں نے اڑا کے پھینک دیا سر. اسی لیے ڈاکٹر دانش, ہم جو اگلی اب بساط بچھا رہے ہیں اپنے اتنے تجربوں, جو رولر کوسٹر رائڈ پاکستان کی سیاست میں, جو جیسے ڈرائی وہ مشین ہوتی ہے نا کپڑے دھونے کی, اس میں جس طرح کپڑوں کو دھونا جاتا ہے ویسے ہم سب دھنے گئے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف, سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف بڑے اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں. بڑے اتحاد کا نہیں, ایک بڑی مشترکہ حکمت. میں اس وقت نہیں یار, میں تو JUI کی بات کر رہا ہوں کہ JUI کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہیں, قوم تنظیموں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, GDA کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, اور اتحاد کی بات کی آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف. بنا رہے اور بنائیں گے. پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں کی جو لیگیسی نا اس کے خلاف, اب ظاہر ہے کہ اس میں جو بھی آئے وہ ایکسپوز ہم نے کرنا ہے. اور میرے خیال میں نون لیگ سے اتحاد کیوں کیا سر آپ کے چینل نے بھی بہت زیادہ اس کرپشن کو, بدعنوانی کو. نہیں چینل تو کرے سر, وہ تو ظاہر ہے سارا چینل ہی کرتے ہیں کرپشن کو ہائی لائٹ. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ نون لیگ کا تو سندھ میں ووٹ ہی نہیں ہے سر, کیا کر رہے ہیں آپ؟ انتخابی اتحاد کر رہے ہیں ان سے, یا ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, یا اقتدار شراکت اقتدار کا اتحاد کریں گے؟ سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے پاکستان کا؟ پنجاب. یہ تو آج سے نہیں ہے نا سر, ہمیشہ سے ہے. اچھا, پنجاب کی جو عددی اکثریت ہے اسمبلیوں میں بھی, اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ تو وہ بالکل اہمیت ہے سر. قومی سطح پہ اگر سیاست کرنی ہے اور آئینی پیکیج اور آئینی ترمیم کی اس مرتبہ بات کرنی, وزارتوں کی, اقتدار کی, حکومت میں براہ راست جانے کی بات. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تو اس وقت آپ کو آئینی ضرورت نہیں تھی, اس وقت آپ کو بڑے صوبہ کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں اصل یہ تو آپ ہیں نا اوور سمپلیفائی کرتے ہیں. آپ اور آپ کے جیسے بہت سارے اینکرز, میرے بھائی میری بہنیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ وہ جو کیا تھا, وہ بھی زیر ضمانت کس کے تھا؟ شہباز شریف اور اپنے مولانا فضل الرحمان. اب وہ کر لیا. اچھا, لیکن صوبائی حکومت میں وزارتیں نہیں لی تھی, وزارتوں کے عوض نہیں لیا تھا, ورکنگ ریلیشن شپ کا تھا. اب بڑی جماعت اگر صوبہ سندھ کی وہی ہے, مصنوعی اکثریت ہے, آبادی کو بڑھایا چڑھایا گیا ہے, دیہی سندھ کی, کراچی کی کم کیا گیا, تو وزیر اعلیٰ تو وہیں سے آنا ہے. لیکن اب وہ اتحاد آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ PMLN پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت ہے اور مرکز میں ابھی بھی اتحاد کا لفظ غلط ہے, مشترکہ حکمت عملی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس میں کس لیے؟ معیشت کے لیے. ہاں, میثاق معیشت نہیں, میثاق معیشت, میثاق سیاست اور جمہوریت سن لیں, اور میثاق معاشرت, یعنی پاکستان کے میثاق. یہ ایجنڈا آ جائے کہ آپ کا اتحاد نہیں ہے, انتخاب نہیں ہے, آپ کہہ دیں نا آپ کا سیاسی اتحاد نہیں ہے. ہم مشترکہ حکمت عملی الیکشن میں سلوگنز, اور اسی بیس پہ کہ بھئی قومی اتفاق رائے ہو, لوگ جو موجودہ سیاست اور طرز سیاست ہے تمام سیاسی جماعتوں کا, اس سے بیزار ہیں, اس سے تنگ ہیں, مایوسی کے دلدل میں چلے گئے ہیں. ملک میں سیاسی بحران سنگین سے سنگین, اور معاشی 16 مہینے میں آپ انہی کی آخری چانس دیا تھا, 16 مہینے میں آخری چانس دیا اور لیا تھا, سوال کا جواب آخری چانس دیا اور لیا تھا. 16 مہینے میں تو شہباز شریف تھے پیچھے, میاں نواز شریف تھے, ان کے سارے لیڈرز تھے اہم ترین, تو ان کے ساتھ آپ حکومت میں رہے. پھر مرکزی, جس مرکز کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کی سب سے بڑی طاقت کی بات کر رہے ہیں, PTI سے بھی اتحاد کیا تھا, آپ کو پتا ہے سر. آپ نے صحیح ہے, تو اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ دیکھیں نا, اب یہ تو خوش گمانی سب کی تھی نا کہ تبدیلی آ گئی ہے, اور ایک نئی جماعت. اب
دو جماعتوں کی باریاں نہیں لگے گی, اس میں سے ہوا کا تازہ یہ سر جھونکا ہے. ہم لوگوں کا کام ہے نا, ہم اور عوام کو بیوقوف بننے دیں. آپ سیاست دان ہیں سر, منجے ہوئے لوگ ہیں سر. نہیں, ہم دیکھیں ہم بھی ریسیونگ اینڈ پر ہیں نا. چھوٹی جماعتیں اے این پی ہوں, جے یو آئی ہوں, جماعت اسلامی ہو, ایم کے ایم ہو, بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیاں ہوں, یہ ریسیونگ اینڈ پر ہے. یہ تو بڑی جماعتوں کی طرف ہی دیکھیں گے. آپ بڑی جماعت تھے سر. سنیں دیکھیں ہماری اہمیت صرف ہم تیسرے نمبر پر رہے ہیں, ہم تیسرے نمبر پر رہے, لیکن پی ٹی آئی کے آنے کے بعد ہم چوتھے نمبر پر چلے گئے نا. تو اس لیے اب پہ چوتھے نمبر پر کوئی اور جماعت بھی آ گئی تھی. اچھا, پی ٹی آئی سے اتحاد صرف اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے نئی نئی باتیں کی تھی, ہوا کا تازہ جھونکا تھا, اور وہ ہمیں لگتا شاید اس لیے بھی, اور ہمیں یہ بھی لگتا تھا شاید کیوں سر. دیکھیں نا, شاید سے پھر آپ کی قیاس آ رہا ہے, آپ کے تجزیے تبصروں کی گنجائش تو رکھوں گا نا. آپ کہیں گے انہوں نے شاید کہا تھا, انہوں نے حتمیت کے ساتھ بات نہیں کی تھی, اور فاروق بھائی اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم میں تھے بھی نہیں. تو اس لیے میں یہ والا مارجن چھوڑ دیتا ہوں, جس کی براہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا نا. وہ خالد بھائی زیادہ بہتر جواب دے سکتے اس وقت کیا حالات تھے. میں اس وقت سربراہ نہیں تھا, خالد بھائی تھے. اچھا, میں لیکن آج جو آپ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں نون لیگ سے آپ کا اتحاد کہہ لیں جو کچھ بھی ہے, ویسے تو آپ نے نفی کر دی اتحاد کی, بڑی بات کر دی ہے یہ. بہت میں نے کہا کہ وسیع تر اشتراک, انتخابی اتحاد نہیں ہوگا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی. تو کیسے ہوگی سر, ان کے پاس تو ووٹر ہی نہیں ہے. نہیں ہو, آپ دیں گے سر. نہیں ہو. اندرون سندھ میں اگر وہاں پر پنجابی آبادگار ہے, نواب شاہ میں, سر وہ ضروری تھوڑی ہے کہ سارے پنجابی ادھر ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے سارے پنجابی دوست ہیں؟ پی ایم ایل این 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کے بعد دوسرے نمبر کی جماعت ہوگی سر. سن لے, پی ٹی آئی چوتھی تھی, جماعت اسلامی تیسری تھی. تو ہم پی ایم ایل این کے جو ووٹ بینک کراچی میں ہے تھوڑا بہت, بلدیہ ٹاؤن میں, اس کے اطراف میں, کیماڑی میں, بلدیہ ٹاؤن, کیماڑی, بلدیہ ٹاؤن ویسٹ ضلع میں, ایک جگہ جہاں شہباز شریف لڑے تھے, قائد آباد ہے, محمود آباد ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں سر, آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں بھی بہت, اچھا اگر نہیں بھی ہے, اچھا نہیں بھی ہے, اسی طرح اور میری بات سنیں ڈاکٹر دانش, اگر نہیں ہے نا تو جو بھی ان کی سپورٹ یہاں موجود ہے وہ ہمارے جھولی میں ڈال دیں. سنیں ہم نواب شاہ کی قومی اسمبلی ان کی جھولی میں ڈال دیں گے. آپ کو نقصان نہیں. میری بات سنیں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہاں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کسی کے ساتھ, ابھی یہ تو میں نے مثال دی ہے. میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. پی ایم ایل این سے بھی ہو سکتا ہے, سوال ہوگا سر, پی ایم ایل این سے ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پہلا پارٹنر جی ڈی اے پی ایم ایل ایف, اور دوسرا پارٹنر جے یو آئی, اور تیسرا جو ہے وہ پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر ہمارے ایک قومی اتفاق رہے گا جو ایجنڈا آئینی ترامیم مان لیں, سنیں ہم مان لیں تو آ جائیں, آپ کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا. گویا کہ وہ 15 سالوں کی اپنی لیگیسی جو ناانصافی, ظلم اور امتیاز کراچی اور سندھ کے شہروں کے ساتھ بتا دیا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خون کا جس طرح سودا کیا گیا, اور اس کی آڑ میں ان شہیدوں کی آڑ میں, سنیں ان شہیدوں کی آڑ میں جس طرح لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا گیا, جس طرح بلدیاتی ادارے, بلدیاتی شہری ادارے صوبائی تحویل میں لے لیے گئے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, ماسٹر پلان ہے, ٹاؤن پلاننگ ہے, کون سا شعبہ رہنے دیا گیا؟ آرٹیکل 140 کی نفی, چیف جسٹس نے کہا ترمیم کرو 2013 بلدیاتی قانون, وہ بھی نہیں کی گئی. تو مجھے اس کے بعد بتائیے, اگر وہ یہ ساری باتوں اپنی ہی 15 سال کی لیگیسی سے منکر ہو کر آئندہ انسان کا بچہ بننے اور سدھرنے کا فیصلہ کرے تو ہماری بھائیں ان کے ساتھ. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تو آپ رہے ہیں سر, ان سے کوئی شکایت نہیں تھی؟ جو ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے اوپر بڑی بڑی شکایتیں ہیں سر. ہماری میں خالد وہ سدھر گئے ہیں سر. نہیں کیا خالد نہیں, میاں نواز شریف صاحب ایم کیو ایم کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ سندھ میں اور کراچی میں جو دہشت گردی ہے وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے. ایم کیو ایم اس کراچی میں آئی ہے تو دہشت گردی آئی ہے, اور ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے. یہ تو اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے نا. وہ سدھر گئے سر, اب نہیں رہی. میں سوال پوچھ رہا ہوں, میں نے سرٹیفکیٹ کر دیا, میں تو سمپلی یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے کہا کہ اس بنیاد پر اگر یہ درست ہو جائیں تو ہم اتحاد ہیں. انسان کے بچے بن جائیں, نون لیگ انسان کے بچے بن گئے, توبہ اللہ کر لیں. نون لیگ کراچی کے لیے, ایم کیو ایم کے لیے انسان کے بچے بن گئے. میں تو یہ سوال آپ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے الفاظ ہیں سر. دیکھیں جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز رہے ماضی میں یا حال ہی میں نا, اس میں سے سب سے اچھی ہماری پارٹنرشپ پی ایم ایل کیو سے تھی. صدر پرویز مشرف کے زمانے میں جو اوورال پالیسی ان کی امبریلا سے آتی تھی, اور زمانے میں بلدیاتی اختیارات جو مقامی, پی ایم ایل کیو نہیں تھی سر,
سنیں مقامی خود مختاری ملی نا سر وہ مشرف میرے بھائی کچھ بھی تھا لیکن مشرف صاحب تھے پی ایم ایل کیوں مت کہیں سر میرا سوال آپ جواب گوگل کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی انسان بن جائے تو آپ ساتھ دیں گے پی سر ایم ایل کیو بھی بلدیاتی اداروں کو خود مختاری اور مقامی خود مختاری کے حق میں سر اگر آپ میں مانتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا اب میری سوال آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ جائیں کہ پی ایم ایل این سے جو ہمارا آخری تجربہ ہوا اس میں مہنگائی گیس کی لوڈ شیڈنگ بجلی کے ساتھ ساتھ سارے مسائل اپنی بڑے سنگین ہیں ہمارے ساتھ اچھا لیکن مردم شماری جو ڈیجیٹل انہوں نے ایک چیز پہ ایک چیز ہاں کمپرومائز نہیں یہ اگر بازیابی ہے ہماری کراچی آپ ایک دہشت گرد تنظیم ہے کراچی میں سندھ میں اگر کوئی دہشت گردی جب سے شروع ہوئی ہے وہ ایم کیوں اگر پی ایم ایل این نے اپنی حکومت کے دوران جب انہوں نے معافی مانگ لی سر ایک سوال کا جواب دینا ہمارے ان سے اختلاف ہوئے نا معافی مانگی انہوں نے ہمارا ان سے اختلاف ہوا سر انہوں نے معافی مانگی عدالتوں میں ایڈی چھوٹے کا زور لگایا ایم کیو کو دہشت گرد میں تو کوئی دنیا کا پاکستان کوئی پاکستان کا عام آدمی ایم کیو کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتا اچھا میری بات اور وہ تو ثابت بھی ہوا سر جناپور میں اور ساری چیزوں میں مجھے تو میرے سوال کا جواب دیں انہوں نے معافی مانگی میری بات نہیں معافی تو سب ہوتی ہے کہ آخری مرتبہ انہوں نے کب یہ کہا سر خدا کے لیے سر بات نہیں ایسے تھوڑی ہے کہ آپ 15 سال پرانا کسی کا ایک اسٹیٹمنٹ لا کے آج اپنے کانٹینٹ کو اور اپنے انٹرویو کی آپ پرانی باتوں کو لے کے خود اپنے پروگرام کی ریٹنگ نہیں مجھے ریٹنگ کی نہیں مجھے تو سر دانش مجھ سے تو میری بات سنیں نا اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا پیپلز پارٹی کے لیے آپ 15 سال کی بات کر رہے ہیں 15 سال ہاں کی بات نہیں کر رہے 15 سال کن کی میاں نواز شریف صاحب کی جو 15 سال میں لیگیسی آئی تھی نا وہ یوسف رضا گیلانی کے بعد ایک 5 سال سر خدا کے لیے سر اچھا یہ بتائیں سر آپ ہر پارٹی کے ساتھ اقتدار اچھا نہیں دانش یہ بتائے نہیں یہ تو غلطی ہے نا آپ مجھے بتائیں 2013 سے 2018 وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں سر تیسری دفعہ جب بنے پھر شاہد خاقان آئے ہم کب پی ایم ایل این ہم کب پی ایم ایل نہیں آپ سوال مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اوپر یہ بوجھ لوں جو میرے اوپر نہیں آ رہا میں تو اپوزیشن میں تھا نا آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں ایم کیو بھی اپوزیشن کیا ایم کیو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ حکومتی اتحاد میں نہیں رہی کب کیا پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں ایسے تھوڑی اگر رہی کل تجربہ تھا توبہ اللہ کی اگلی بار نہیں رہی آپ کو آج یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں ریڈ کارپٹ بچ چکا ہے تو آپ اقتدار کے لیے ان کی طرف چلیں گے میں قسمیہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا اچھا چلیں نہیں کہا میں کوئی بندہ کسی نے نہیں کہا آپ نے اندر سے نہیں سوچا نہیں ہم نے بھی نہیں سوچا اس لیے کہ یہ نہ حکومت سازی کے لیے ہم گئے نہ وزارتوں کے لیے گئے نہ اقتدار کے لیے ہم گئے کہ یہ موجودہ آئین عوام کی جے وائی کی طرف کیوں نہیں گئے عوام ان کے ساتھ تو الیکشن ایڈجسٹمنٹ کی بات ان سے تو آگے چلے گا ان کے ساتھ تو الیکشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے جی ڈی اے کے ساتھ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کھل کے بتائیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں نا جے یو آئی کے ساتھ کریں گے جے یو آئی کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے ان کے ساتھ تو وہاں تو میاں نواز شریف کے ساتھ اقتدار کا ابھی تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر جیت گئے آپ تو اقتدار میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ دیکھ اس کے لیے تو ہم یہ تیاری کر رہے ہیں کہ نیا عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ چاہیے اس میں آرٹیکل 140A کی تشریح ضروری آئین میں اور لوکل لیجسلیٹو لیوز جو بلدیاتی ضلعی شہری امور ہیں انڈیا اور جرمنی کے کانسٹیٹیوشن کی طرح ایگریمنٹ پی ٹی آئی سے بھی کیا تھا سر اس کا کیا ہوا دیکھیں پیپلز پارٹی سے بھی کیا تھا اس کا کیا ہوا پی ایم ایل این سے بھی ایگریمنٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ میں بلدیاتی اداروں کو نہیں وہ نہیں تھا لیکن اور تو تھے اسی لیے لیکن کوئی پورا ہوا تھا سر لیکن دانش اب سر میرا سوال آپ ہمارے آپ مجھے سوال نہیں کرنے آپ بڑے زبردست سیاسی آدمی ہیں بڑے زبردست مجھے سیاستدان ہیں آپ کی کرٹیسزم سر آنکھوں پر ٹھیک ہے نا میں اسے تسلیم کروں گا اس حد تک کہ ہاں وزارتوں کا بوجھ لے لیں اور معاہدے کریں ریسیونگ اینڈ پر ہوں چھوٹی جماعت ہوں عوامی موبلائزیشن بھی اویلیبل نہ ہو دھرنے اور احتجاج بھی نہ کر سکیں اور صرف وزارتوں کے مزے لے یہ کرٹیسزم بنتی میں مانتا ہوں نہیں میں کرٹکس نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کریں سوال اٹھا رہا میرا بھائی دانش کریں اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کہ خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال بھائی میں ہم تینوں نے اور کل ہم نے رابطہ کمیٹی میں بھی یہ ایجنڈا کھول کے رکھا کہ دیکھیں حکومت سازی سے پہلے اور الیکشن سے پہلے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ایک چارٹر تیار کرتے ہیں ہاں چارٹر آف ڈیموکریٹک چارٹر آف ڈیموکریٹک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن اینڈ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ وہی چارٹر آف اکنامی نہیں ہر سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے قومی اتفاق رائے کی کوئی بات نہیں کر رہا بات کر رہے ہیں کس نے کی اچھا مجھے بتائیں کسی نے دیکھیں
پی ایم ایل این نے کی, PMLN نے کی ابھی ہے. کی شہباز شریف نے, ہم نے 2010 سے کی, ہم جب سے کہہ رہے ہیں, آپ کر رہے ہم ہیں, جب سے یہ آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہم نے ان کے بلانے پر پہل کر کے ان کے سامنے یہ رکھا, انہوں نے ایگری کیا, 6 رکنی کمیٹی بنی, بروز اتوار 3 ان کے نمائندے آ رہے ہیں, 3 ہمارے ہوں گے, تو ہم سیاسی, اچھا, اور پھر یہ تاثر آ چکا ہے. آپ نے شاید سنا نہیں, پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم ہر جماعت سے اتحاد کریں گے. تو کہاں سے میرے خیال میں یہ نہیں کہا انہوں نے, کہا ہے سر. اچھا, میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ ہماری اگر یہ کہا ہے تو سر تھوڑی سی اگر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں سر؟ تو یہ ان کی اس کلیئرٹی پہ میں خوش ہوں. کلیئر خوش ہیں پیپلز پارٹی مثلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں, چاہے پی ٹی آئی کیوں نہ ہو. مثلا وہ لوگ جو الیکشن لڑیں گے وہ بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہر سیاسی جماعت سے اتحاد کرنے آ رہے ہیں. تو یہ تو بہت کلیئرٹی ہو گئی نا. تو اس کا مطلب ہے مفاہمت کہاں گئی؟ مفاہمت تو اس کے لیے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں آئیں گی نا, سیاسی مفاہمت کا مطلب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم ذرا اپنی سبجیکٹیوٹی کو ریویو کرو. اچھا, ٹھیک ہے نا, سبجیکٹیوٹی نہیں آبجیکٹیوٹی کو, آپ سبجیکٹیو ہو رہے ہو. آبجیکٹیو یہ ہے کہ سیاسی مفاہمت سیاسی جماعتوں کے درمیان قطع نظر اس بات کی کہ وہ علیحدہ الیکشن لڑے, مشترکہ حکمت عملی بنائے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے نہ کرے, سیاسی اتحاد کرے نہ کرے. سیاسی مفاہمت اشتراک عمل ایک اور چیز ہے, ایک قومی ایجنڈے کے لیے, قومی اتفاق رائے کے لیے. اور پھر الیکشن کے بعد حکومت سازی, اور اس میں اگر کس کے ساتھ اتحاد کرنا, اگر اتنی کلیئرٹی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اگر پی ایم ایل این نے یہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی امیونٹی لی, اور چاہے وہ کوئی بھی اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہیں پر پس پردہ, نیب کے کیسز اگر چلے تو پی ایم ایل این کے چلے, پیپلز پارٹی کے سارے کیس پی ٹی آئی کے زمانے میں, اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا, وہ سارے زمانے قالین کے نیچے تھے. پھر سینٹ کے چیئرمین پی ٹی آئی کا, سر یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا معاملہ ہے نا, آپ تو انڈیویجول بات کریں نا, کیا پیپلز پارٹی, اچھا ایک بات بتائیں, آپ کے دور میں جو یہاں پر جو آپ کے ایم کیو ایم کے خلاف بڑے یہاں پر جو کارروائیاں ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی, اور وہ کریڈٹ تو وہ لیتے ہیں نا سر, پی ایم ایل این لیتی ہے کہ اس کراچی سے دہشت گردی جو ہم نے کی, اور ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم تھی, اس کے خلاف کارروائی ہم نے کی, تو یہ تو پی ایم ایل این لیتی ہے نا کریڈٹ سر. دیکھیں, لیتی ہے نہیں, میری بات سنیں, لیتی ہے نہیں, میری بات سنیں سر, لیتی ہے نہیں لیتی, میری بات سنیں نا, کریڈٹ کوئی بھی لے لے, مجھے تو کراچی کا شہری اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے سے انہیں کہنا ہے کہ آگے دوبارہ سے ویسے حالات نہ ہو. اگر یہ کریڈٹ لے لیا, ایک بار امن قائم کر لیا, سیاسی جماعت کے یا جماعتوں کی صفوں میں اگر کوئی دہشت گرد تھے, کوئی عسکریت پسند تھے, کوئی تشدد پسند تھے, کوئی جرائم پیشہ لوگ تھے, اگر آپ نے ان کی اپنی دانش میں بیخنی کر لی ہے, تو آپ کے خیال میں آگے جو 7 سالوں سے کراچی کو, کراچی کو جو خیرات ملتی تھی سرکولر ٹرین کا, لاہور میں ہم نے یہ کہا لاہور میں اورنج ٹرین اور کراچی میں گرین بس لائن, مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹاڈا کتا ٹامی اور ساڈا کتا کتا, یہ دوہری پالیسی میں چلے گی. ہم نے میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات کی ہے, اور ہم نے یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ سندھ میں سندھ کے وڈیروں اور جاگیر کے رحم و کرم پارٹی آپ کا حلیف بھی ہے اور حریف بھی ہے, اور آپ کی بڑی شدید اختلافات ہیں, اور آپ نے ان اختلافات کو اسٹیبلش بھی کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ حکومت کا بھی حصہ رہے, آپ نے چھوڑا بھی ہے, ہم سب سمجھتے ہیں. انہوں نے کراچی کے ساتھ کس سیاسی جماعت بھائی, اگر ہمیں جانا ہوتا, دیکھیں نا, ہم پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی حکومت میں گئے نا, اگر پی ڈی ایم کی حکومت میں گئے تو ہم پی ایس پارٹی جا سکتے تھے, اگر وزارتیں کی لینی تھی, نہیں لی نا. نہیں سر, دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں, آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, یہ تاثر آپ کیوں نہیں ختم, آپ وفاق کی بات کریں, کیونکہ یہاں تو پی ایم ایل این جیت نہیں سکتی. پی ایم ایل این کے ساتھ 2013-2018 سر یہاں پی ایم ایل این جیت. اچھا, آپ کو یاد ہے, آپ کی یادداشت کا میں امتحان لیتا ہوں, 2013 سے 2018 ہم پی ایم ایل این کے ساتھ تھے نہیں تھے, بتائیے. نہیں تھے نا, اپوزیشن میں تھے. نہیں آپ, تو پھر آپ ایک ہی چکی, مطلب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. نہیں, آپ یہ تاثر زائل کیجئے کہ نہیں, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کریں گے, میں تو عوام کا ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ تاثر ان کے سامنے زائل کریں کہ ایم کیو ایم ہر صورت میں اقتدار میں آنا چاہتی ہے. کنفیوز اگر آپ کریں گے تو آپ کو زائل کر رہے ہیں, میں تو کرتا ہوں.
آپ کرتے آپ کو ہیں؟ ظاہر کرنا. ہاں میں تو کرتا ہوں لیکن ظاہر. پریکٹیکلی ایسا ہے نہیں. پریکٹیکلی آپ ہر سیاسی آپ فوراً دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی اور آپ چلے گئے پی ڈی ایم کی حکومت. ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ حکومت میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اچھا ایسا اگر آئندہ ہم یہ کریں اگر آئندہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم صرف اصولوں پہ اگر ہم کسی کو حکومت بنانے میں سپورٹ کریں کیوں کریں گے سر؟ وہ ضرورت اگر پڑتی ہے کیوں کریں گے؟ اگر What do you mean by ہماری ضرورت؟ پوزیشن ڈیسائیو ایک آدمی فرض کر لیں ہماری پوزیشن ڈیسائیسو ہے نہیں ڈیسائیسو ہے جمہوریت کی گاڑی کو جو آگے بڑھانا کراچی ہے. کے عوام کے جمہوریت لیے کراچی کے لیے فیصلہ دے سامنے لا کر آپ اس کے ساتھ اتحاد کریں. ہاں اس اور لیے اس میں پھر آپ کا اس کے بعد آپ کے نظریاتی وہ جملہ اس کے ساتھ وڈیرے سرمایہ دار جاگیرداروں کو سپورٹ نہیں کریں گے. میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے سرمایہ دار لیکن اگر انہی وڈیروں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو پاکستان کے عوام سادہ لو عوام معصوم عوام کون سا الیکشن فیئر ہوا ہے سر نہ ہو تو پھر کیسے کہہ دیا آپ میں نہیں کہہ رہا نا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں سر کہ سادہ لو انسان ان جاگیرداروں وڈیروں کو اور ان کیا ووٹ ڈالتے ہیں سر؟ ڈالتے رہے نا. مثلا معذرت کے ساتھ یہ الیکشن سارے اگر فیئر ایسا ہے تو دانش پھر تو چلے نا اندرون سندھ دیکھے لڑکانہ میں کیسے ووٹ پڑتا ہے. آپ نے انقلاب لائے آپ انقلاب انقلاب لائیے نہیں. میں آپ کو آفر کرتا ہوں یہ الیکشن ہم نہیں لڑتے اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. نواب شاہ وڈیرے جیتیں گے کشمورو تو ادھر بھی وڈیرے. اب آپ کے سامنے ایک بات بتائیں نا آپ کے سامنے ایک وڈیرا ہے اور ایک سرمایہ دار ہے ووٹ کس کو دیں گے؟ کس کو؟ وزارت دیکھیں میرا یہ ایشو نہیں کہ میں کس کو ووٹ دوں گا لیکن میرا یہ آپ نے خود ہی کہا کہ کنڈا لگانے کی پوزیشن ہماری ہو جائے یعنی کنڈا لگانے والی ڈیسائیسو پوزیشن. لیکن اس کے بدلے میں نے وزارتیں تھوڑی مانگی سر. آپ نے ان کو تو وزارت دے دی ان کو پالیسی بنانے کا دے دیا عوام کو مارنے کا اختیار ان کو دے دیا عوام کو چوسنے کا اختیار ان کو دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ساری جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں دو جماعتیں حکومت بنا سکتی ہے ہم دونوں میں سے کسی کو ووٹ نہ دیں ہم خاموش رہیں. بالکل ٹھیک ہے چلے ایک یہ بھی آپشن ہے چلے مان لیتا ہوں لیکن ہم نہیں دیتے. لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کی حکومت تو پھر بھی بننی ہے نا. تو میرے بھائی تم نے پھر اپنی ذمہ داری آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی کہ صرف یہ ذمہ داری ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بن جائیں. نہیں آپ کی نہیں میری ذمہ داری نہیں اتنی ذمہ داری ہوگی اگر اس کے بدلے میں وسیع تر مفاہیم و اشتراک میں. خدا کے لیے سر وسیع تر کی بات نہ کریں. ابھی ایک بات ہوئی ہے بڑی زبردست ابھی جو میں آپ کو وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کو ایک میثاق کی ضرورت ہے. سر میری بات سننا معاشی میثاق یار اپنے ویژن کو تھوڑا بڑھا کر سر میں اسی پہ بتا رہا ہوں. فی الحال تو ایک بات شہباز شریف نے ہماری بات مانی سر صرف معاشی میثاق کی نہیں میثاق معیشت نہیں میثاق سیاسی اور جمہوری ہونی چاہیے سب کے ساتھ ہونی چاہیے اور میثاق سب کے ساتھ ہونی ہاں تو میثاق معاشرت اس میں اے این پی بھی ہو اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو اس میں پی ٹی آئی بھی ہو اس میں فلاں بھی ہو. سر کے الزامات ہیں کہ جناب نہ پی ٹی آئی کو سیاست کرنے دے رہی ہے نون لیگ نہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرنے دے رہی ہے نہ اے این پی کو سیاست کرنے دے رہی ہے. تو سر الیکشن کمیشن نے یہ تو کہہ دیا نا کہ الیکشن کمیشن تو جانبدار ہے نا سر. اس نے وہ تو ان پر بھی الزام آ گیا نگراں پہ بھی آ گیا کہ وہ جانبدار ہے بی ٹیم ہے. بلّہ یہ تو آئے گا پاکستان میں تو کسی نے جب اس کے اوپر کوئی اتنا پہلے نہیں آیا سر. نہیں مشکل پوزیشن جس کی بھی آئے گی نا یہ پاکستان میں یہ آپ اقتدار میں رہیں گے نہیں رہیں گے اقتدار میں نہیں رہنا چاہتے. فیصلہ کیجئے سر ہمیں نہیں رہنا اقتدار فیصلہ کیجئے. اچھا اقتدار میں رہنے کی علامتیں بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں وزارت نہیں وزارت تو لیتے بھی ہیں سر ایسی بات نہیں نا نہیں اگر نہ بھی لیں سر معذرت کے ساتھ نہ لیں لیکن آپ ان سیاسی جماعتوں کو جن میں وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنے مطلب کی قانون سازی کر کے عوام کا خون چوستے ہیں. تم نے اور دیگر اینکرز نے میرے بھائی پھر کیا کیا اتنے پروگرام روزانہ کرتے ہو تو یار ذرا اگر یہ آج میرے سامنے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سر جاگیرداروں سرمایہ داروں تو کھڑے ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو آپ جائیں نا پھر الیکشن میں اور ایکسپوز کریں ایکسپوز نہیں کرتے 15 سال کی لیگیسی پر پروگرام کریں اور پوچھیں کہ K4 کیوں نہیں ہوا زمینوں پہ قبضے کتنے سسٹم میں سب کے نام بتائیں کون کون ہے کون فرنٹ مین تھے کس کس وزیر یہ سارا ایکسپوز کریں نا وائٹ پیپر سے زیادہ نکالیں. آپ کو نہیں ملتا ہے سر آپ بتائیں کیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے سر کیا ہم نے جنا پور کے اوپر پروگرام کر کے یہ بتایا نہیں کہ
स्विमिंग करते हो दानिश यार, क्या ये क्या जिनापुर का प्रोग्राम करके ये जिनापुर का प्रोग्राम करके ये नहीं बताया जो पंजाब में ये कॉन्सेप्ट हो गया था कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है और ये एक अलग पाकिस्तान बनाने जा रही है, तो जिनापुर ने वो माथे से कालंक निकाला ना हर महाजिर के सर, मैंने ये किया या नहीं मैंने किया? ये कब कहा कि आपने सारे काम गलत नहीं, किए? मैंने नहीं कह रहा, तो हम कौन सा मैं काम तो है? ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा आपने काम किया अमन्ना सदकना, क्या हम उसका सरमायादारों सद के खिलाफ शुक्रिया, नहीं है? उसका सद शुक्रिया, जागीरदारों के खिलाफ लेकिन प्रोग्राम नहीं अगर उनको करते। पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करते हैं, कौन करता है सर? नहीं करते वो। तो फिर इसका इलेक्शन कहाँ फिर फेयर आए ना, होता फिर है? एक पिटीशन में और आप डालते नहीं हो तो चलें, इलेक्शन कहाँ तो फिर होगा? हम इलेक्शन को ही चैलेंज करते हैं, करें गोरख सर, धंधा हो रहा है, है। आए इलेक्शन कमीशन को और नहीं सुप्रीम होता कोर्ट, है सर तो ये। फिर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? वो भी फिर उसमें- आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान भी मिले के हुए हैं सारे सर। इदारे फेल है, तो नहीं है क्या? फिर कह दें नहीं है क्या? फिर क्या बल्दियाती इलेक्शन जो आज तक जो कि सबसे बड़ी जमहूरियत का बेस है, अच्छा तो वो- फिर आप नहीं, ये मुझे तय- मेरे अच्छा, फिर सवाल आप का ये तय जवाब करेंगे दीजिए। कि अपने क्या- प्रोग्राम में किसी सरमायादार जागीरदार वडेरे को नहीं बुलाएंगे? नहीं, बात बुलाने की नहीं है, बात बुला के उसको ओपन करना है, हो के आएंगे, expose वजीर करना है। वजीर आला, कल ही मैं- वजीर आजम, कल ही मेरे- कल आप लाइन कल ही लगाएंगे, आप मेरे- बोलेंगे मुझे कल इंटरव्यू ही- चाहिए, भाई वो तो कल ही मेरे सरमायादार है। प्रोग्राम में वो सरमायादार है। कल मेरे प्रोग्राम में एक बड़े सरमायादार थे, हाँ। जागीरदार थे, हमने उनसे ये कहा कि जनाब आली, यार ना बुलाए ना, उनको क्यों बुलाते हैं? नहीं, बात सवाल जब ये- मुझे कह रहे हैं कि बात ही ना करो, नहीं, उन्हें बुलाकर उनके साथ expose करना, मफाहमती ना expose करो। नहीं करना, अबे सर। भाई जब इलेक्ट किया लोगों ने, सर, चाहे गलत expose नहीं सही करें। जाली आवाम को धांधली, बताए नहीं कि ये तो लोग बताए ना, तो एक्सपोज तो नहीं हम करें। भी यही कर रहे हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी फारूक भाई, एमक्यूएम की बात आपने की थी और सबसे ज़्यादा आपने बात की है कि अब एमक्यूएम में एक इनकलाबी तंजीम आएगी और उसमें नए नौजवान लोग जो हैं वो सामने आएंगे इंशाअल्लाह। अब बताइए कि सर ये हमने तो 40 साल से जो दुनिया में नहीं है, हम वही वज़ीर आज़म देखते हैं, वही मिनिस्टर्स देखते हैं, वही एमएनएस देखते हैं और वही लोग में आपके यहाँ भी हम वही राब्ता कमेटी के चेहरे देख रहे हैं जो 40 साल से 30 साल से बैठे हुए हैं। आपका वादा था कि अब एमक्यूएम में इनकलाब आएगा और नए नौजवान लोग राब्ता कमेटी में भी आएंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे। आपने 4 आदमी के इलेक्शन की ऐलान कर दिया है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, उनमें से 4 कौन से नौजवान 4 नए हैं सर? देखिए टोटल 50 के करीब सूबाई असेंबली की सीटें हैं जिन पर हम सीरियसली कंटेस्ट करेंगे। 25 के करीब कौमी असेंबली की, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास की सीट हम पहले एक बार जीत चुके हैं। तो ये वो सीटें हैं जिन पर हम संजीदगी से कौमी असेंबली के लिए कंटेस्ट करेंगे। 4 सीटों पर आज मुझसे आप मांग रहे हैं कि आपने जो कहा था क्या वो पूरा हुआ? मेरे ख्याल में मेरा इंटरव्यू का अमल चल रहा है, तंजीम 9 में सिलेक्शन का अमल मेरा चल रहा है। मेरे ख्याल में ये अमल जैसे ही मुकम्मल होगा और इंतखाबात से बहुत पहले हो जाएगा। इंतखाबात का शेड्यूल आएगा, उसके साथ साथ ही सारी चीज़ें तय होंगी। नॉमिनेशन फॉर्म जब जमा होना शुरू होंगे मुझे कटहरे में खड़ा कर दीजिएगा कि फारूक भाई आपकी बात को आपके साथियों ने कितना रखा, आपने जो ज़मानत नौजवानों को दी थी, हवा का ताज़ा झोंका, एक नई खिड़की जो है वो एमके में खुलेगी, प्रेजेंटेबल पढ़े लिखे मुतवसत तबके के जो सूझबूझ रखने वाले जो है वो नए उम्मीदवार आप देंगे। तो राब्ता कमेटी में कितने लोग हैं सर आपकी? देखिए राब्ता कमेटी का तो इलेक्शन अभी किया ही नहीं ना हमने। अगर उसका इलेक्शन होगा जिस दिन तो उसमें भी आप कब होगा सर? हैं कब होगा? अभी तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही जगह है सर, नहीं, क्योंकि अगर राब्ता कमेटी में आप नए और अच्छे और नौजवान पढ़े लिखे लोगों को नहीं लेंगे तो राब्ता कमेटी तो वही फैसला करेगी जो अपने मफादात के लिए होगा। अगर राब्ता कमेटी के फैसलों में खालिद मकबूल भाई, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ये तीनों मिल के जो ओपिनियन बनाते हैं, अल्लाह के फजल करम से राब्ता कमेटी उसी को कैरी करती। सुन लीजिए, तो अगर मेरे खालिद मकबूल भाई के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है, इसी बात पे जो सवाल आप पूछ रहे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल भाई से भी है, तो मेरे ख्याल में मुझे अपने इन दोनों भाइयों को भी पूरी तरह से आजमा लेने दें और मुझे आप आजमा ले। मतलब यानी आप इलेक्शन तंजीम 9 नहीं कभी करना चाह रहे हैं? तंजीम 9 हो रही है ना हर स्ट्रक्चर की, हो रही है ना। राब्ता कमेटी की तो राब्ता कमेटी में क्यों नहीं हो रही सर? राब्ता कमेटी की तंजीम 9 को किसी वजह से खालिद भाई ने आगे बढ़ाया क्योंकि उसकी इलेक्शन अभी ड्यू नहीं है।
اس کا الیکشن ابھی ڈیو نہیں ہے. نہیں تو آپ تو انقلابی کام کر رہے ہیں, نئے لوگوں کو لا رہے ہیں, اور یہ تاثر آپ دے چکے ہیں. اسی اور طرح بہت ایسا بڑی کریں نا, تعداد ہے. الیکشن سے پہلے مصطفیٰ کمال بھائی کو بٹھائیں, مجھے بھی بٹھائیں, اور خالد بھائی کو. میں تو ریکویسٹ اس دن بھی ڈاکٹر خالد سے کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ سب کو ساتھ بیٹھا دیں. میری بھی خواہش ہے کہ ایسا ہو, ہم تینوں ساتھ آ جائیں اور تینوں ایک پیج پر آپ کے ساتھ ایک بات کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو میسج عوام میں جانا ہے وہ ایک جیسا جائے. بہت اچھی بات. الیکشن آئی ایم ریڈی فار اٹ. لیکن جو میری اسٹریٹجی یا ایم کیو کی اسٹریٹجی کو یہ سمجھے. یہ آپ کی بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے سر. آپ نے جو یہاں بیٹھ کر ہمارے سامنے دیا ہے اسٹریٹجی, اور ایم کیو ایم کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اور نئے نوجوان نسل پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے ایم کیو ایم کی طرف راغب کیا ہے, وہ بہت ہی شاندار ہے. میں اس کا ہی تو پوچھ رہا ہوں کہ سر چلیں رابطہ کمیٹی کا تو آپ نے کہہ دیا, تنظیم نو میں آپ نئے لوگوں کو لا رہے ہیں, چلیں وہ ظاہر ہے اس حد تک تو ہم جا نہیں سکتے, نیچے دیکھ نہیں سکتے, لیکن الیکشن کے وقت نئے نوجوان لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو آپ ٹکٹ دیں گے سر, یا وہی پرانے لوگ ہوں گے؟ بالکل دیں گے. ان کو دیے بغیر ایم کیو ایم کو قائم رکھنا, سروائیو کرنا, اور پاکستان کی, ورنہ یہ ہماری آخری اننگ ہوگی. آخری ہاں, میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے یہ ہمارا آخری موقع اور ویکیوم ہے. ہوا بھی موافق چلیے, جو راستے کی رکاوٹیں تھی وہ دور ہیں, پرانے آفیسز نہ بھی مل رہے, اگر الیکشن کا آفس کھول رہے ہیں تو ہمارے رینجرز اب نہیں آ رہی ہے, تو اتنا جو ہے وہ بہتری ہوئی ہے. حلقہ بندیوں میں کچھ سنوائی ہوئی ہے, کچھ حلقے 2018 کے مقابلے میں درست ہو گئے, کچھ پہ اعتراضات کیے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب 2 بڑی رکاوٹیں ہیں, بلکہ ایک, اور وہ ہے سول انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ میں اب بھی 15 سال کی پیپلز پارٹی کی جو بلا شرکت غیرے جو اقتدار, اختیار اور وسائل پر ان کا قبضہ تھا, اس کی علامتیں آج بھی موجود ہیں, اور وہ الیکشن والے دن بھی کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں سچویشن, اور اس سے پہلے بھی. تو یہ بات ہم نے الیکشن کمیشن تک بھی پہنچا دی ہے, یہ بات ہم نے عدلیہ کے لوگوں تک بھی پہنچا دی ہے. اپنے تحفظات نگراں پہ بھی تو آپ کو بڑی شدید ہے. نگراں وزیر اعلیٰ بہت اچھی ریپوٹیشن رکھتے تھے بحیثیت ایک منصف کے, اور ان کا بڑا صاف ستھرا, بہت اچھا پروفیشنل کیریئر تھا, انصاف پسندی کے لیے وہ مانے جاتے ہیں. لیکن یہاں پتہ نہیں کن کے نرخے میں گھرے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اگر ایک کسی کو ٹرانسفر کرتے تھے, دوسرا آتا ہے وہ اسی لیگیسی سے ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے کے سارے لوگ کرپٹ ہیں, لیکن جنہوں نے بھی اس زمانے میں پوسٹنگز انجوائے کی ان کے اوپر سوالیہ نشان ہیں. ان کے مقابلے میں پہلے ان لوگوں کو ترجیح دیں جنہیں کرپشن نہ کرنے پر, من مانی نہ کرنے پر, جو اوپر والوں کی تھی سیاسی ایجنڈا, صوبائی الیکشن کمیشن, اور جنہیں صوبہ بدر کیا گیا انہیں پوسٹنگ دینی چاہیے. جو صوبہ بدر ہوئے, جنہیں صوبے سے نکالا گیا, ان افسران کو پوسٹنگ دی جائے. صوبائی الیکشن کمیشن نگراں جو حکومت ہے اس وقت, صوبائی الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں؟ انتظامیہ تو نیچے ہے نا, لیکن اس وقت تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نگراں ہے نا, فیصلہ تو اس کے اختیار میں ہے, الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے, ٹرانسپورٹ پوسٹنگ تو وہ کرے گا. اگر پیپلز پارٹی نے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ نہیں ہٹے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ایسے لوگ آئیں, تو یہ فیصلہ تو یا تو الیکشن کمیشن یا نگراں کرے گا, تو وہ نہیں کر رہا ہے, تو آپ کو ان کے نیچے الیکشن آپ سمجھتے ہیں فیئر ہو جائے گا؟ دیکھیں, پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ الیکشن فیئر نہیں ہو رہے, اور یہ پھر جو ہے وہ ایک چائنا کٹنگ ہو گئی ہے ایم کیو ایم کی کانسٹیٹیونسیز میں, اور اس کے ووٹ کو خراب کر کے یہ جو انتظامیہ بٹھائی گئی ہے پوری جانبدار ہے. یہ انتظامیہ, اس کا رویہ غیر منصفانہ ہے. کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نے بھی باوجود بار بار ہم نے یاد دلایا, اور انہوں نے بار بار ہمیں یقین دہانی کرائی کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں, اور بہتر اور غیر جانبدار اور جو منصفانہ مزاج رکھنے والے افسران ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں, اور ان کو بھی آزمائیں گے. لیکن پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے, انہیں یہ فیصلے جلد کرنے ہیں. صوبہ بدر, بہتر, منصفانہ, ایک اچھی شہرت رکھنے والے افسروں کو موقع دینا چاہیے, تاکہ ایک صاف, شفاف, غیر جانبدارانہ, منصفانہ انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ان سے بھی کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں, الیکشن میں ہم پھر بھی حصہ لیں گے. اچھا, کسی بھی صورت میں ہم حصہ لیں گے, لیکن یہ کہ ہم یہ کہہ دیں گے 14 سیٹ آپ سے لے لی گئی تو کیا کریں گے؟ پہلے بھی لے لی گئی تھی, کیا کیا تھا آپ کی بات. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 14 سیٹیں لینے سے صرف کیا 14 لوگ جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کی صحت پہ اثر پڑے گا, صرف میری پارٹی, میرے ورکرز پہ پڑے گا, یا اربن سندھ کے شہریوں پر,
بالخصوص وہ پہلے کراچی بھی پڑھا تھا سر. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو آپ سے پوچھنا ہے نا, آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں, 14 سیٹیں آپ کی لی جا رہی ہیں. عوام میں جائیں گے, پھر عوام فیصلہ کریں وہی چیز ہوگی. کہ اب انتخابات سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر کتنے دن تک شارع فیصل پہ جا کے دھرنا دینا ہے, کتنے دن تک احتجاج کرنا ہے, اور اس کے وہیں اسمبلیاں لگا کر, وہیں عدالتیں لگا کر, وہیں پر جو ہے وہ جو بےایمانی ہے, بددیانتی ہے, بدعنوانی ہے, جو ناانصافی ہے, اس کا خاتمہ کرنا. لیکن نظام ایسا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کے اس احتجاج کی اہمیت نہیں ہے نا سر, فائدہ نہیں ہوگا. میرے کیا خیال کریں میں گے کتنے سے پھر, کیا کریں گے سر؟ کتنا بھی مضبوط نظام ہو, اگر اردوان جیسی ذہن سازی کی ہے آپ نے, گراس روٹ پہ لوگوں کو آرگنائز کیا ہے, جیسے ایم کیو ایم کی پرواز جب ٹیک آف پہ تھی, شروع ہوئی تھی, جب آغاز تھا, اگر وہ اسٹرینتھ دوبارہ آپ کی آ جاتی ہے, آپ اتنا آرگنائز ہو جاتے ہیں, آپ ہر محلے میں آپ کی موجودگی قائم ہو جاتی ہے, آپ کے اسٹرکچرز بن جاتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک بہت طویل دورانی کا ایک بہت بڑا اور تاریخی دھرنا اور احتجاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہو. اسی سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. اگر جمہوری اور سیاسی آسان طریقے, وہ بھی جمہوری طریقہ ہے, احتجاج و دھرنا غیر جمہوری غیر سیاسی نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن اس کا لاسٹ آپشن ظاہر ہے. اس کے لیے عوام میں آپ کی جڑ مضبوط ہونی چاہیے, اور عوام کو یہ احساس ہو کہ جی آپ ان کے مین ریپرزینٹیٹیو ہیں. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کا پاکستان کراچی, ظاہر مین ہم ہے, کراچی کے بزنس مین سے ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن نہیں چاہیے. لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں الیکشن نہیں چاہیے, ہمیں تو ان سیاسی پارٹیوں کو دوبارہ الیکشن کے ذریعے یہ جیتیں گی, وہی فیس آنا ہے, وہی لوگ آئیں گے, وہی سپورٹ, وہی مافیا, وہی سارے لوگ ہوں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ یہ نگراں حکومت رہے, کام کرے, آگے جائے, جس سے بہتری نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور بہت ذمہ داری کی پوزیشن پر ہوں نا. میری تاجر کمیونٹی کے, صنعت کاروں کے, سرمایہ کاروں کے ان جذبات کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. ٹھیک کرتے ہیں سر, دل سے احترام کرتا ہوں. صرف احترام کرتا ہوں. اچھا, باوجود اس کے کہ یہ بات ہے کہ ایک الیکشن اگر ہو جائے, ایک حکومت بن جائے, پھر حکومت کی جماعت اور اپوزیشن کی جماعت کے جو رویے ہیں اس میں پارلیمان بھی یرغمال بنتی ہے, ضدوں پر, انا پر, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, اور 5 سال گزر جاتے ہیں اور عوام بھی یرغمال ہوتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, پھر الیکشن آتا ہے, بیچارے پھر آتے ہیں. تو ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک پاکستان کے حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہوئے, خراب ہی ہوئے. اسی طرح ایک مارشل لا جب لگتا ہے تو شروع میں کچھ بہتری نظر آتی, اور اگر وہ 10 سال تک رہتا ہے تو پھر وہیں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر الیکشن نہ ہو تو بھی ملک کے حالات نہیں بدلتے, اور الیکشن ہو تو ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک بھی نہ لوگوں کے معیار زندگی بدلتا ہے, نہ مہنگائی جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے, نہ گیس, بجلی, پانی, یعنی ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ لوگوں کے لیے مزید مشکلات لاتا ہے. اس کا مطلب ہے نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے, وزارتوں کی اقتدار کی نہیں. جو بھی اقتدار میں آ جائے, ہماری بلا سے جس کا بھی وزیر اعظم بن جائے, ایک وسیع تر اشتراک عمل, ایک قومی مفاہمت جس میں چارٹر آف پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی, چارٹر آف اکانومی اینڈ چارٹر آف سوشل ڈیولپمنٹ. اگر یہ نہیں ہوگا, آئین کے آرٹیکل 140 اے کے ساتھ 140 بھی آخر میں 140 بھی نہیں لگے گا, جس میں گٹر, پانی, صفائی اور ماس ٹرانزٹ, سرکولر ٹرین, اگر یہ سارے منصوبے اور یہ سارے امور اگر آئین میں محفوظ نہیں کیے جائیں گے. اسی طریقے سے آخر میں اگر آپ آرٹیکل 160 میں جو وسائل کی تقسیم ہے مرکز سے صوبوں کو, صوبوں سے نیچے پہ کچھ نہیں جا رہا, تو وہیں میں تحفظ نہیں ملے گا بلدیات, شہروں اور ضلعوں کے وسائل کو اور شہری حکومتوں کے وسائل کو, تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ جو میگا پروجیکٹس بننے, کراچی کو اس قومی ایجنڈے پر اگر ترجیحات پر سر فہرست نہ رکھا گیا اور سب نے مشترکہ طور پہ اون نہ کیا, چاہے اپوزیشن کی جماعتیں وفاق کی ہوں, چاہے صوبے کی ہوں, چاہے صوبے کی حکومت کی جماعت, تو مفاہمت نہیں ہوگی نا. اگر مفاہمت ہوگی تو یہ گاڑی آگے بڑھے گی, ورنہ جو تاجر کہہ رہا ہے کہ اس الیکشن کا بھی کیا فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ مفاہمت نہیں. اگر ایک پبلک کریں سر کہ ایم کیو ایم اس سیاسی مفاہمت کا حصہ بنے گی جس میں سندھ کے اندر
کراچی اور کراچی والوں کے لیے جو آپ نے ابھی یہ ساری باتیں کی ہیں ہوگی تب ایم کیو ایم اس مفاہمت کا حصہ ہوگی. آپ آن ایئر کریں نا کراچی ایک پیپر بنائیں نا. دیکھیں نا بنا رہے ہیں, وہی تو بات ہوگی نا ان کے ساتھ. نہیں آپ یہی تو بن رہا ہے جو یہ بن رہا ہے کے ساتھ, یہی تو بن رہا ہے بھائی. یہ جو مفاہمتی یادداشت کا ہے, میمورنڈم کا ہے, یا چارٹر کا میثاق کا ہے, یہ پہلے ہمارا ہوگا پی ایم ایل این کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آرٹیکل 140 کے تحت اختیارات جائیں گے نیچے, 160 کے تحت وسائل جائیں گے. سر وہ میں نے پٹھانوں کا ایک جملہ سنا آج کل, سر پروگرام کا کیا حال ہے, وہ تو کہتا ہے پروگرام تو بڑھ گیا. سر خدا کے لیے یہ سارے آپ لوگوں نے ایم کیو ایم نے ان تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے ان سے بزور پیپر ایگریمنٹ کیا کہ آپ کراچی کے مسائل حل کریں گے, لیکن انہوں نے آپ کے اس پیپر ایگریمنٹ کو سائیڈ میں پھینکا اور آپ لوگوں کی بات نہیں مانی, اور آپ لوگوں نے ان کو ہمیشہ سپورٹ دیا جمہوریت کے لیے کہ اس سے جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. اور اس سلسلے میں کراچی والوں کے ساتھ اور شہری علاقوں حیدرآباد والوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہیں اور آج تک ہو رہی ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سر, میں ایک سوال کروں سر. وہ سوال یہ ہے کہ اگر میں 76 سال کی معیت پہ جاؤں اور سیاسی جماعتوں کی حکومت اور ایوب خان کی حکومت, ضیاء الحق کی اور پرویز مشرف کی حکومت, کہاں بہتر کام دیکھا آپ نے کراچی والوں کے لیے؟ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے بلدیاتی سطح پہ, ضلعی سطح پہ, شہری سطح پہ, جو کہ ترقی کے انجن بنتے ہیں, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, یا سیکنڈری سٹیز جس میں ملتان, آپ بھاولپور کو لے لیں, جس میں بلوچستان کے دیگر شہر پہ لاڑکانہ, نواب شاہ, یہ اس وقت ترقی کرتے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر اس وقت بنتا ہے. چھوٹے ڈیمز بھی اگر بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ بنتے اور بننا شروع ہوتے ہیں تو وہ مارشل لاء کے دور حکومت میں یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جمہوری نظام اور جمہوریت کے دعوے داروں کے منہ پہ ایک ہاتھ سے نہیں, دونوں ہاتھوں کا تماچا ہے. میں تو مانتا ہوں اس بات کو, تو پھر ان کو کڑوی حقیقت سر نہیں کرتے. دیکھیں نا, ایک حجت ہے نا, اگر الیکشن لڑ لیا تو پھر ہم الیکشن ہی نہ لڑیں جب نتیجہ ہی الیکشن لڑیں سر. آپ اگر اپوزیشن میں بیٹھ کر ان کو جو ہے نا, ایک اینکر اور ایک گیسٹ کو بحث نہیں کرنی ہے. میں تو سوال بحث کے موڈ سے نکلیں, ہم بحث کے موڈ سے نکلیں, میں سوال کریں. اب سوال جب آپ یہ کئی بار پوچھو گے پھر انہی کو کیوں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں, ایک حجت پوری کرنی ہوتی ہے, اور اگر آپ 35 سال ایم کیو ایم کے لیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم کتنا عرصہ اقتدار میں رہے اور کتنا عرصہ اقتدار سے باہر رہے. سب سے بہترین تجربہ پی ایم ایل کیو اور مشرف کی حکومت کا تھا, جب بلدیاتی اداروں کو مکمل خود مختاری ملی. 2001 کا جو بلدیاتی قانون تھا وہ بیسٹ تھا پورے پاکستان کے لیے. اس کے بعد اگر دوسرا بہتر تجربہ ہوا تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے, دوسرا بہتر. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ, تیسرا بہتر پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا. پھر پیپلز پارٹی تو کہیں پر ہے ہی نہیں. اسی لیے صوبائی حکومتوں کا ہم نے مستقل بائیکاٹ کیا. پی ڈی ایم کے ساتھ وفاقی حکومت میں گئے, صوبائی میں نہیں گئے. تو ہمیں بھی کلیئر کرے کہ ہاں میں بوجھ اٹھاؤں گا, اپنی ذمہ داری قبول کروں گا. جو ہم سے دانستہ نادانستہ غلط فیصلے ہوئے, غلطی بھی تسلیم کروں گا, اپنے ووٹ بینک سے, اپنے عوام سے اس کی معافی بھی مانگوں گا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی طاقت زیادہ ہے, صوبے کے پاس وسائل. میں ایک سوال ہے, آپ اس کو نفی کر دیں. مرکز, جب ہم چند باتوں میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مرکز کا کام نہیں ہے, یہ صوبائی مسئلہ ہے, یہ صوبائی حکومت کا ہے, صوبائی ہے. اگر آپ کی لڑائی صوبائی حکومت سے رہی اور آپ مرکز کا حصہ رہے تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں, ایون کہ سندھ کے لوگوں کے لیے آپ کچھ کام نہیں کر سکیں گے. صوبے اور مرکز کی لڑائی میں لوگ تو یہاں تک بھی سولوشن دیتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے. جی یہ بھی ہوتا ہے, صحیح ہے, بالکل ہوتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ الیکشن ہی نہ کرائے, جو کہ ہماری بزنس کمیونٹی کی آواز آتی ہے, دوسرا حل یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں حل مرکز اور صوبے کی لڑائی کو ختم نہیں کرے گا, اس میں اضافہ کرے گا. 1 یونٹ آیا تھا نا, صوبے ختم ہو گئے. ہم تو مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میری بات سے 1 یونٹ آیا تھا نا, اور اس میں صوبہ سندھ, اس کی اساس محرومی بڑھی, مشرقی پاکستان کے احساس محرومی بڑھی, مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا, علیحدگی کی تحریکیں چلی, بلوچستان میں تحریکیں چلی, کچھ کے پی کے میں بھی شورشیں ہوئیں. یہ ساری باتیں اس وقت بھی ہوتی ہے جب
آمریت ہو یا جمہوریت کی آڑ میں آمریت ہو. پاکستان میں جمہوریت تو آئی نہیں, یا تو آمریت آئی ہے یا جمہوریت کی آڑ میں بڑے بڑے اسے جمہوریت تو نہیں کہتے نا سر کہ آپ الیکشن لڑ لیں اور کسی طرح سے بھی حکومت کا حصہ بن جائیں. میرا سوال کا جواب آپ دیں سر. دیکھیے کراچی کے مسائل کا حل مرکز کے پاس نہیں ہے, سندھ کے پاس ہے. دانش میرے ساتھ, کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے ساتھ ایک سیٹنگ کر لو. نہیں یہ صحیح ہے. میرے ساتھ ایک سیٹنگ کر لو, پھر اگر میں قائل نہ کروں تو جو چور کی سزا. آخری جو خرید میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس اس 30-35 سال کے رولر کوسٹر رائٹ کے مرکی چیکٹ پالیٹکس جو کراچی, یہ جو پاکستان کی پالیٹکس کے جو مد و جزر ہے نا, اس میں ہم سب دھلے ہیں اور دھنے ہیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اب جو ہم صحیفہ لا رہے ہیں اور جو لائے ہیں وہ اقتدار کا نہیں ہے, وزارتوں کا نہیں ہے, بلکہ نئے عمرانی معاہدے کا ہے, اسی آئین میں ان ترامیم کا ہے جس سے عوام کے مسائل کیسے عوام کے مسائل ہی تو کہہ رہا ہوں. ابے بھائی یہ عمرانی معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ پاکستان کے 25 سر ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں سر, اس کو ہی تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہو جائے گا. میرے بھائی نہیں ہو, ہم نے تو نگراں حکومت آپ کی بات مان نہیں رہی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہے, الیکشن کمیشن جانبداری کا, آپ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے. مشرف صاحب کے دور میں آپ نے کام اس لیے کیا کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں اس وقت حکومت میں نہیں تھی, ارباب رحیم صاحب تھے نا سر. اگر فرض کیجئے اگر آپ یہ دعا کریں گے کہ اللہ کرے اس مرتبہ بھی پیپلز پارٹی حکومت میں نہ ہو تو پورا اربن سندھ بھی اور رورل سندھ بھی ایک آواز میں کہے گا آمین. تو پھر سر وہ تو عوام کا فیصلہ ہوگا نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرکز. اچھا آخری سوال سر, میاں نواز شریف. آخری سوال سے پہلے میرے آئینی ترمیمی پیکج کو مکمل ہونے دیں. چلیں بولیں. آرٹیکل 140 ہے کہ ایک ساتھ 140 بی یا 140A کے اندر جو اسپرٹ ہے جس کی تشریح سپریم کورٹ نے کی, اس پر عمل درآمد بنا لیں, چاہے اس کے لیے ایک کمیشن بنا دے سپریم کورٹ کا, وہ اس پر عمل درآمد کرے. نمبر 2, آرٹیکل 160 کے تحت وسائل کی مرکز سے تقسیم. مشرف کے زمانے میں بھی ارباب رحیم تھے, پیپلز پارٹی نہیں تھی, تو جو صحیفہ تھا, جو حکمت عملی تھی کہ بھئی شہروں کو, ضلعوں کو, بلدیات کو پیسے دینے ہیں, اور غلام ارباب رحیم نہیں روکتے تھے. اب میرے پاس فارمولہ کا آرٹیکل 160 میں اس کا ایک کلوز ہے 4 کا کلوز ڈی, سب کلوز ڈی اس میں ہے کہ پریزیڈنٹ نیشنل فائنینس کمیشن کو یہ ایک نقطہ ایجنڈے میں دے کہ بھئی صوبوں کے علاوہ بھی جو پاکستان کے مختلف خطے ہیں جہاں محرومی اربن سے کرنا چاہیے. یہ فارمولہ دے رہے اربن سے. دیکھیں اربن سے ہزارہ ڈویژن اور سرائکی علاقہ, یہ 3 علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جنہیں دانستہ نادانستہ 75 سالوں میں محروم رکھا گیا ہے, انہیں فنڈز نہیں دیے گئے. کراچی تو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے, 40 ارب کی خیرات مرکز سے اور 1.5% ملتا ہے. ہم پورے ملک کا 50% 60% ریونیو دے رہے ہیں اور ہمیں 1.5% کی خیرات. یہ سر آپ ہر پروگرام میں دنیا کو باور کراتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آخری سوال, لیے بھائی میرے سیاست سے رخصت ہونے سے پہلے یا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ آخری بھرپور کوشش ہے قومی مفاہمت, قومی ایجنڈے کی, اور اس میں ہمیں وزارتیں انشاءاللہ نہیں لینی, نئے چہرے بھی لانے, اور اس آئینی ترمیمی پیکج, آئینی اصلاحاتی پیکج پر اگر ہم کچھ پارٹیوں کو راضی کر لیں تو یہ سمجھ لیں. اچھا سر آخری سوال اور ایک لائن, اور یہ میں کراچی, اچھا آپ کہتے ہیں کہ صرف کراچی نہیں, یہ لاڑکانہ نواب شاہ, جیت آباد, کشمور, کوئٹہ, پشاور, راولپنڈی, بھالپور, ملتان, یہ پاکستان کے سارے شہر. ہماری نظر میں پاکستان میں 2 قومیں, ایک مظلوم کی اور ایک ظالم کی, جو ہم سمجھتے ہیں. اب سر آخری سوال, اسٹوڈنٹ لائف سے اسی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں. ایک آخری سر ایک لائن تھا سر, ایک لائن کا جواب یہ ہے. آپ نے BSF نہیں چھوڑی ہے, بتائیں. میں تو سیاست ہی چھوڑ کے آ گیا, میں تو NSF میں تھا سر. میں نے اس کے بعد NSF PSF میں چلی گئی, پھر ہم نے الیکشن بھی لڑا, پھر ہم آ گئے واپس. تو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہمیں تو MQM نے بھی آفر دیا, ہمیں تو PTI نے بھی آفر دیا. اب سوال ایک آخری ہے سر, اور یہ ہے کہ یہاں میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہیں, اور ان کے سامنے کوئی ایک عام آدمی آپ جیسا وزیر اعظم کے لیے کھڑا ہے, ووٹ کس کو دیں گے سر؟ آخری جملہ. اچھا آخری جملہ. ہم اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کو کچھ نصیحتیں اور کچھ وصیتیں کر کے آئے سر. ٹھیک, سن لو, اور وہ یہ ہے کہ یہ حالاتوں تو وزارت عظمیٰ مت لیجیے گا. اچھا
ٹھیک ہے جو لیکن اگر جو عزت سادات رہ گئی ہے وہ بھی چلی جائے گی. بس بہت بڑی جگہ بہت بڑا آپ نے نصیحت کر دی ہے, کر دی نا. بڑی اس کا مطلب آپ کے اس سوال کو میں نے اس کی اسپرٹ کو وہاں تک تو میں نہیں پوچھوں گا سوال, آپ نہ پوچھیں. چلیں ہم کیا کریں گے, ہم تو ان کو کیا کریں کہ ٹھوکر مارے ایسی عظما کو جس میں یہ جو تھوڑی سی دستار رہ گئی یہ بھی کریں. چلیں سر, بہت بڑی بات کر دی. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. حجت کیا چاہتے ہیں, کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.